अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, माजरत के जो रात की एक रेगुलर वीडियो होती है वो कुछ अपलोड नहीं हो सकी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी, और कोशिश मैंने की थी लेकिन बहरहाल मुमकिन नहीं हो पाया। बहरहाल आज कुछ चीजों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको कुछ बताएंगे इमरान खान साहब के साइफर केस के हवाले से भी, कुछ बताएंगे आपको एक आने वाले मेहमान के बारे में जिसको लेकर के बड़ी पेशगोइयां हो रही हैं। कौन सा मेहमान आ रहा है और क्या करने जा रहा है, इस पर बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। और बताएंगे आपको कि क्या चल रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जनाब पीटीआई वालों के लिए एक खुशखबरी है। तो एक सुप्रीम कोर्ट से उनको अच्छी खबर मिली है, तो वहां से बात का आगाज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा दायर था, नजर सानी अपील थी और ये थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये मामला था 14 मई के इंतखाबात का, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी साल 14 मई 2023 को ये तारीख दी थी, यानी जो 14 मई की तारीख दी थी कि इस दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि वो इलेक्शन तो नहीं हो सके, और ना सिर्फ ये कि वो इलेक्शन नहीं हुए बल्कि आज तक भी वो इलेक्शन नहीं हुए, और आगे भी कब होंगे किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ और 14 मई का जो इलेक्शन था वो कभी हो ही नहीं सका, तो उसके बाद कहीं कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई ना शुरू हो जाए या कोई फर्दर इसके ऊपर किसी किस्म की और ना कोई यानी नया कोई केस ना बन जाए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डिलेइंग टैक्टिक्स के तहत नजर सानी अपील दायर कर दी थी कि जनाब इस फैसले को आप रिव्यू करें। तो उसके मुतालिक आज एक अहम फैसला जो है वो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और इलेक्शन कमीशन की ये नजर सानी की जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बहुत ही सिंपल सा ये केस था, और आज की समाअत में बड़े वाज़ेह अंदाज में अदालत ने कहा कि आप बताएं कि इस फैसले में गलती क्या है, खामी क्या है, क्या कमी रह गई है, ये आप मेंशन कर दें। क्योंकि जब आप नजर सानी की अपील लेकर आते हैं तो बेसिकली आप ये कुछ ना कुछ उसमें से जो पहले फैसला मौजूद होता है उसमें से कुछ निकाल के लाते हैं कि जी ये इसमें गलती है और ये हम समझते हैं कि इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी कानून के मुताबिक बात बनती है। लेकिन अगर आप तो कुछ एतराज लेके आए हैं ऐसा कानूनी, तो जरूर दिखाएं, और अगर आप नहीं लेके आए तो फिर बताएं कि हम इसके ऊपर नजर सानी क्यों करें। तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील से ये सवाल पूछा गया तो वो एक तरह से लाजवाब थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पिटीशन में किसी किस्म की भी कोई कानूनी लॉजिक नहीं दी थी कि ये 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए। जाहिर है बेसिकली तो उन्होंने यही बताया था कि क्यों नहीं होने चाहिए। बाकी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फैसला था वो तो बड़ा ऑब्वियस था। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत में भी ये बात कही कि देखिए ये है आपका आइन, इसमें साफ लिखा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाब होंगे, ये हमारा फैसला, और हमने भी यही लिखा कि 90 रोज में इंतखाब होंगे। अब आप बता दें कि इसमें गलती क्या है, और अगर इसमें कोई गलती है तो हमें बता दें, हम उसको करेक्ट करने के लिए नजरसानी कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप बता दें कि आप यहाँ पर क्यों तशरीफ लाए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि ये तो आइन का एक बड़ा क्लियर कट ऑप्शन है, बड़ी क्लियर उसकी शिक है कि जनाब आपको इसमें 30 दिन के अंदर इंतखाब कराना है अगर असेंबली खुद तोड़ी जाती है। अदरवाइज अगर खुद से डिसॉल्व होती है अपनी मुद्दत पूरी करके तो फिर तो आपको 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है। लेकिन बहरहाल अब ये खबर तो अच्छी है इस लिहाज है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था 14 मई का, पीटीआई उसमें पिटिशनर भी थी और उसको फरीक भी थी उसमें, तो उनको तो एक फैसला उनके हक में आया एक तरह से। लेकिन ये एक अलग बात है कि ये फैसला उस वक्त उनके हक में आया है कि जब ये अपनी जो अफादियत है वो खो चुका है। उसकी वजह यह है कि अभी या तो ये 14 मई से पहले फैसला आया होता तो फिर भी बात थी कि जनाब अब तो 14 मई को ही करवाने पड़ेंगे, तो 14 मई तो गुजरे हुए जमाना हो चुका है, तो अब तो इस फैसले का उस तरह से तो कोई खास फायदा है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर अब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती कि भाई अब इसके बाद जो है कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही है, कुछ होता, तो तब भी बात थी कि हम कह सकते थे कि यार इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा। लेकिन बजाहिर ये फैसला उनके हक में तो आया है। सुप्रीम कोर्ट अपने जो एक फैसला था उसके ऊपर उसने स्टैंड लिया है कि वो सही फैसला था, लेकिन अमलन इसका कोई खातिर खा फायदा नहीं है, क्योंकि ये फैसला काफी ताखीर से आया है, वक्त गुजर चुका है
اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال تو سچویشن بھی بدل چکی ہے. پہلے تو صرف 2 صوبوں کی اسمبلیاں تھیں, اب تو تمام صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, مرکز کی اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے. تو پھر اب اس کے بعد ان 2 صوبوں کے حوالے سے جو علیحدہ سے پٹیشن تھی اس کا تو اب ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں رہا, وہ بے اثر ہو گئی. اب تو جب بھی الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے اکٹھے ہی ہو جائیں گے. لیکن اس کا ایک سائیکولوجیکل فائدہ ضرور ہے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے, اب ایک دفعہ پھر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آئین کے تحت الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں. تو ابھی بھی جو بہت سارے لوگ یہ ifs اینڈ بٹس نکال رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے, تو ان کے لیے ایک بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ایک دفعہ پھر سے موجود ہو گیا ہے کہ جناب فیصلہ یہی ہے کہ آپ کو 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں. تو اب آگے بھی چونکہ یہ معاملات عدالت میں ہی آنے ہیں الیکشن سے جڑے, بہت سارے لوگوں نے پٹیشنز فائل کر بھی دی ہیں 90 دن میں انتخابات کرانے کے حوالے سے. بارز ایسوسی ایشن نے کر دی ہیں, جماعت اسلامی نے بھی کرا دی ہے پٹیشن فائل, پھر اور بھی ہر طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی نے تو ایون اس حد تک یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ جو سی ای سی کا فیصلہ تھا مردم شماری منظوری کا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو 2 نگران وزرائے اعلیٰ تھے جن کا یہ استحقاق ہی نہیں تھا, جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا. تو پی ٹی آئی تو یہ پٹیشن بھی لے کے گئی ہوئی ہے. تو یہ ساری صورتحال کے تناظر میں اب معاملہ چونکہ دوبارہ عدالت میں آنا ہے, اور عدالت کا ذہن تو بڑا واضح ہے کہ آئین کے تحت تو 90 دن کے ہی اندر انتخاب ہونے ہیں, تو یہ ایک کافی اسٹرانگ کیس بن جائے گا ان پارٹیز کا, اور الیکشن کمیشن کا کیس اس میں ہمیں کافی ویک گراؤنڈز پر نظر آئے گا. بہرحال الٹیمیٹ فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہی ہوگا, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگلے مہینے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بدل جائیں گے. تو پھر ان کے بدلنے کے بعد نیا آنے والا چیف جسٹس کس طرح سے معاملات کو لے کر چلے گا یا دیکھے گا, وہ ایک الگ بات ہوگی. مجھے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وی ہوپ کہ وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب. لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ایک شخص بدلے گا تو اس کا ایک الگ مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کس طرح سے آئین اور قانون کی تشریح کرتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوگا. تو یہ اس وقت کے لیے ہم فی الحال چھوڑ سکتے ہیں. آج کے لیے یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا ہے, الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. اب آ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ عمران صاحب کے کیسز کا کیا بنا. عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں کل کا ویلاگ چونکہ اپلوڈ نہیں ہو سکا, لیکن بیسکلی اس کا میں ایک رف سا آپ کو ریپ اپ دے دوں. آپ کو خود بھی اس کی کاروائی کا ویسے علم ہو ہی چکا ہوگا کہ جو عدالت تھی وہ خود جیل کے اندر لگی تھی, اور جیل کے اندر گئے تھے جناب اسپیشل جج جو کہ خصوصی عدالت کے جج تھے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب, اور وہاں جا کر انہوں نے عمران خان صاحب کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ مزید بڑھا دیا, اور اب 13 ستمبر تک وہ ریمانڈ پر ہیں. اور ان کی جو آلریڈی جو ساری یعنی کسٹڈی تھی وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہی ہے, جیل حکام کے پاس, تو انہوں نے اس میں بڑی مختصر سی سماعت کی اور مزید ریمانڈ دے دیا ہے. اب اس کیس میں 2-3 اہم باتیں, یہ تو خبر ہے, اب ذرا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں. تجزیہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو obvious سی بات ہے کہ یہ کافی کنٹروورشل قسم کی کاروائی چل رہی ہے, کیونکہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہے یہ فیئر ٹرائل ہے یا نہیں, اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوا کرتا ہے, کیونکہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اندر کاروائی کیا جاری ہے, اور میڈیا کے بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس میں جا کر اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. وکلا کی بڑی لمیٹڈ سی تعداد ہوتی ہے, چونکہ اوپن ٹرائل نہیں ہے تو زیادہ اس کے لوگ اس طرح سے وٹنس نہیں ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے اندر. تو ایک طرح سے ملتا جلتا کام ہے فوجی عدالت ٹائپ, کہ جہاں پر اندر ہی خود جج بھی چلا گیا, خود ہی خود ملزم بھی موجود ہے, خود ہی خود وہاں پہ گواہ بھی ہو رہے ہیں, فیصلے بھی ہو رہے ہیں, اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ ایسی صورتحال عمران خان صاحب کے لیے یہاں پر بھی بنا دی گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لا بڑا کلیئر ہے, اور لا کہتا ہے کہ جب آپ کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا جائے تو آپ کو نہ صرف انفارم کیا جائے کہ آپ کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے, بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ کس مقدمے میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے یہی سب سے پہلے اس کاروائی میں آج بات کی کہ جناب ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ 15 اگست سے عمران خان کی جو کاروائی گرفتاری ہے وہ اس کیس میں سائفر کیس میں ڈالی گئی ہے. تو یہ تو سارا معاملہ ہی پھر کنٹروورشل ہو جاتا ہے جب عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا, جب انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کس مقدمے میں کیوں گرفتاری آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کو سامنے لے کے ہی نہیں آئے ملزم کو, تو آپ نے کیسے اس کا جوڈیشل ریمانڈ وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں دے دیا جبکہ ملزم تو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمی ہے, فلا ہے, اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ قانون کی روح سے اس پہ کیا ہوتا ہے.
اور اب عمران خان صاحب کی وکلا نے 3 چیزوں کو بیسکلی چیلنج کر دیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ابو الحسنات صاحب ہیں، ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب جو جج صاحب ہیں اس کے، وہ ایلیجبل ہی نہیں ہیں اس کیس کی سماعت کے لیے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے اور ان کو یہاں پر اسپیشلی تعینات کیا گیا اور وہ ادھر کے جج کے لیے ایلیجبلٹی نہیں رکھتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کس طرح سے جج صاحب نے ملزم کو پیش کیے روبرو دیکھے بغیر اس کا جوڈیشل ریمانڈ کیسے دے دیا، جبکہ گرفتاری اس کو ڈالتے ہوئے بتایا بھی نہیں گیا، ملزم کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہے اس کیس میں. اور تیسرا جو انہوں نے معاملہ کیا ہے وہ یہ کہ ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے، کیونکہ جب ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتا ہے تو وہ ضمانت کے لیے ایلیجبل ہوتا ہے. فزیکل ریمانڈ کے وقت اس کی ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر ہے تو پھر اس کو ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اب عمران خان صاحب چونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں تو ان کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جو کہ 2 ستمبر کے لیے فکس بھی کر دی گئی ہے. تو اس طرح سے اب 2 ستمبر بڑا اہم ہے. اگر تو اس دن عمران خان صاحب کی ضمانت دے دیتی ہے عدالت اور ان کو یعنی وقتی ایک ریلیف مل جاتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ پھر عمران خان صاحب کو فوری رہائی کا حکم جاری کرنا پڑے گا. لیکن اگر ان کی ضمانت مسترد ہو جاتی ہے تو پھر انہیں جیل میں ہی رہنا پڑے گا. اب میرا خیال ہے مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہی ہوگی، کیونکہ جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے گا. جو ایک دن کے لیے بھی ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انہیں ضمانت پر کہاں رہا ہونے دیں گے. تو یہ تو ایک آبویس سی بات ہے کہ ضمانت تو ابھی عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی. لیکن بہرحال جو قانونی آپشنز ہیں وہ تو ان کے وکلا ظاہر ہے سارے ٹرائی کریں گے. تو یہ 3 آپشنز انہوں نے ٹرائی کر دی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے نہ صرف کہ اس معاملے پر ضمانت بلکہ پھر باقی کیسز میں گرفتاری کے حوالے سے بھی وکلا نے جو درخواست دائر کی ہے کہ جو کوئی بھی اچانک سے ہوئی جا رہی ہیں جی گرفتاریاں وہ نہ ہو سکیں، اس کے لیے انہوں نے ایک حفاظتی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کر رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا پچھلے کچھ دنوں سے جب سے وہ جیل میں موجود تھے، تو ان کی ضمانتیں خارج ہوئیں، انسداد دہشت گردی عدالت سے بھی خارج ہوئیں، دیگر کچھ کیسز میں بھی خارج ہوئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے ضمانتیں خارج کی ہیں تو انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ انہیں پیش اس لیے نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہ تو جیل میں تھے، ہمارے پاس تو تھے نہیں کہ ہم لے کر آ جاتے. تو اب اس بنیاد کے اوپر بھی انہوں نے ایک اوور آل حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا بھی فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ اگر اس سائفر والے میں ضمانت ہو بھی گئی لیکن کسی اور مقدمے میں بھی گرفتاری ڈال دی جائے گی تو اس کو بھی پہلے سے ہی دیکھنا ہوگا. جو جیل کے اندر ٹرائل کا معاملہ یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی سماعت کب ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں بھی پٹیشن لگ گئی ہے، کیونکہ عام طور پر جیل کے اندر ٹرائل ہوتا ہے ان ملزمان کا جو دہشت گرد ٹائپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو، اس ٹائپ کی کچھ خطرناک قسم کی کاروائی کا خدشہ ہو، تو پھر جو ہے وہ جیل کے اندر ٹرائل ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ ایسا ہے نہیں، تو ان کی جیل میں کیوں ٹرائل ہو رہا ہے یہ بھی ایک سالڈ قسم کا ریزن ہے ان کے پاس کہ اس کے اوپر یہ مقدمے کو آگے بڑھا سکتے ہیں عمران خان کے وکلا. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو اور یاد دلا دوں کہ دیکھیے کیسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری ویڈیو لنک سے سماعت کر لیں، مجھے باہر نکلنے پر تھریٹس ہیں، زمان پارک میں وہ موجود تھے، تو انہیں اس بات کا پابند بنایا جاتا تھا کہ جی لازمی آپ پہنچیں، آپ عدالت آئیں گے تو آپ کو ضمانت ملے گی، سرنڈر کریں گے تو ضمانت ملے گی. اور آج اگر وہ خود عدالتوں میں پیش ہونا چاہ رہے ہیں یا ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے، تو صرف اس لیے کہ انہیں جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے، اب جان بوجھ کر جیل کے اندر ہی عدالت لگائی جا رہی ہے. تو یہ آپ کو بیسیکلی ایک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ جب وہ ملزم کہہ رہا تھا کہ مجھے تھریٹ ہے، میں نہیں باہر آنا چاہتا، ویڈیو لنک پہ لے لیں، تو اس کی استدعا منظور نہیں کی گئی اس وقت. لیکن اب اپنی مرضی ہے تو پھر جج صاحب خود اپنی پوری عدالت اٹھا کر چلے گئے ہیں جیل کے اندر. تو یہ آپ کو سسٹم جو ہے اس طرح سے پھر ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ سارے کیسز اپنی جگہ، یہ سارا کچھ تبھی ٹلے گا جب ہوگی کوئی سیٹلمنٹ، جب ہوگی کوئی بات چیت، جب ہوگی کوئی معاملات میں بہتری کی طرف پیش رفت، جب اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ملک کو چلایا جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ بڑے اس بات کے لیے ریئلائز کر پائیں گے کہ وہ غلطی پر ہیں اور زبردستی کر کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ملک کا صرف نقصان ہو رہا ہے. اب اس سلسلے میں کوئی کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو جوڑ رہے ہیں ایک مہمان کی آمد سے. سعودی شہزادے محمد بن سلمان صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان،
ابھی آفیشلی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن سفارتی ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا ایک وزٹ جو ہے وہ آلموسٹ پلان کر لیا گیا ہے، اور یہ وزٹ انہوں نے کرنا ہے اسلام آباد میں بھی وہ آئیں گے اور پھر بھارت بھی آگے جائیں گے. تو چند گھنٹے کا قیام پاکستان میں ان کا، 4-1 گھنٹے کا، اور پھر اس کے بعد 2 دن انہوں نے انڈیا میں قیام کرنا ہے. یہ جو دورہ ہے ان کا، یہ خالصتاً بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے، 2 طرفہ تعلقات اور بزنس معاملات سے متعلق ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد بن سلمان آئیں اور صرف بزنس کے اوپر بات کر کے چلے جائیں. ظاہر سی بات ہے جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے اوور آل پولیٹیکل افیئرس کی بھی اور اکنامک افیئرس کی بھی، اس میں یہ دونوں چیزیں آپس میں اتنی انٹر لنکڈ ہیں کہ آپ پولیٹیکل افیئرس کو ہٹا کر خالی اکنامک افیئرس کو نہیں دیکھ سکتے. تو شہزادہ سلمان بھی جب آئیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان میں الیکشن اور یہ تمام چیزوں کے حوالے سے بات چیت نہ ہو. بہت سارے لوگ یہ خیال کر رہے ہیں، امیدیں باندھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی آ کر صلح صفائی کرا دیں گے یا اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے بات چیت پر انہیں مجبور کر دیں گے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، وہ بالکل آئیں گے اور اپنا بزنس ڈیل کر کے چلے جائیں گے اور عمران خان صاحب کو وہ بالکل لفٹ نہیں کرائیں گے، نہ ان کی کوئی بات کریں گے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی اس مسئلے کا حل کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بات ضرور ہوگی، ڈسکشن ضرور ہوگی، اور کچھ نہ کچھ فوڈ فار تھاٹ ضرور دے کے جائیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ انہیں آخر آگے کرنا کیا ہے، چلنا کیسے، ملک کو کیسے بڑھانا ہے. تو کافی امپورٹنٹ وزٹ ہوگا یہ محمد بن سلمان کا. دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے کیا کوئی پاکستان کے حالات میں فرق آتا ہے یا نہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.